सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या अपडेट है जंग के हवाले से? थोड़ा सा पहले बताइए आप, फिर कुछ न्यूज़ भी हैं वो भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करते देखिए, अमेरिका जो है उसने नवाज साहब हर तरीके से ईरान को दबाने के लिए कोशिश की है, लेकिन ईरानी वजीर खारजा ने जो बयान दिए हैं और इसकी तारीफ एक बहुत बड़े एनालिस्ट ने की। अमेरिका ने उसने बोला कि अगर ट्रम्प और उसके वजीर दफा को एक तरफ रखें और ईरान के वजीर खारजा को एक तरफ रखें, तो ईरान का वजीर खारजा जो है वो हैवी एक सोच रखता है और इतना काबुल शख्स सामने आज तक देखा नहीं है। तो अभी वजीर खारजा ईरान का, ईरान पूरा दफा कर रहे हैं। मोबाइल साहब, आप देखें कि इन 2-4 दिनों में कितने जहाज इन्होंने गिराए। जो ये ट्रम्प कह रहा था इनकी हर चीज हमने खत्म कर दी है, 90% इसका वो मिसाइल सिस्टम खत्म हो गया है, इनके आर्मी तबाह हो गई है, नेवी तबाह हो गई है। इस तरह उन्होंने इनके जहाज तबाह किए हैं और वो जहाज जो कोई सोच नहीं सकता, इतनी यानी उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है कि सिर्फ चाइना ने बोला था। आपको याद होगा एक प्रोग्राम में हमने बताया था कि चाइना ने ये बोला है कि ये अमेरिका मत समझे कि F-35 या बाकी जो जहाज वो समझता है कि हम इनको गिरा नहीं सकते, हम इनको ट्रैक भी कर सकते हैं और इनको गिरा भी सकते हैं। तो ये जो जहाज 4-5 तो कॉम्प्लिकेटेड जहाज गिराए गए हैं, बाकी हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। क्या क्या इन्होंने गिराया, ये ईरान है, किसी ने फील्ड मार्शल किसी को बनाया, किसी ने प्रमोशन। अच्छा सर, ये चीजें तो चलो चलती रहेगी, लेकिन खबर शामिल कर लेते। 3,500 फौजी जो है, जो स्पेशल फौज के दस्ते अमेरिका ने वो इस वक्त ईरान के करीब समंदर में तारे हैं। और बताया जा रहा है कि ये हर किस्म के जो भी कार्रवाई करने में बड़ी महारत रखते हैं। और हेलीकॉप्टर ऊपर से जहाज और नीचे ये दस्ते, कोई खतरनाक प्रोग्राम है, किसी जजीरे पे कब्जा करने का प्रोग्राम बन रहा है या तेहरान पे या कहीं पे भी। क्या देखते हैं कि ये हमला जो अमेरिका करना चाहता है, इसमें कामयाब रहेगा? कभी भी नहीं। नवाब साहब, ये नोट कर लें कि ईरान इतनी अच्छी एक फोर्टिफाइड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये इतनी अच्छी मजबूत पोजीशन में है कि उसके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो इलाका है सारा बॉर्डर समुद्र की, वो सब वो पहाड़ है। वहां पे उन्होंने इतने इतने मजबूत किस्म की अपनी डिफेंस बनाए हुए है कि बड़े बड़े लोगों ने बोला कि जब भी इसकी फौज इधर आएगी तो वो मिनटों में उसको खत्म कर देंगे। जजीरा तो दरम्यान में है, जजीरे ये पहुंच भी नहीं सकते, जजीरे के अंदर भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिफेंस लगाया और वो 30 किलोमीटर जो बॉर्डर से है, ये इससे भी नजदीक है जो ईरान की बॉर्डर है समुद्र तक, जो जहाँ इनके जजीरे हैं 2-3 छोटे छोटे, एक बड़ा लंबा जजीरा है। तो उसको वो कहते हैं कि मीडियम मेट कर देंगे ईरानी। ईरानियों ने बार बार बोला है कि तुम आओ तो आओ सही हमारे पास, करके दिखाओ। ट्रम्प अगर तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो करके दिखा दे, फिर देखना तुम्हारा शर्म क्या करते हैं। आपको पता है उन्होंने जो पायलट उनको पकड़ लिया है, हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं, सब कुछ किया ना, ईरानियों ने किया है, ये जिसके बारे में इनको पता भी नहीं था कि ये ईरान कर सकता है। तो अभी जो इसराइल की हालत वो कर रहे हैं ईरान वाले, और इसराइल के अंदर जो इसराइली कर रहे हैं ईरान इसराइल हुकूमत के खिलाफ, अमेरिका ने जो जनरल जिसे उतारे 4 चीफ ऑफ स्टाफ ने कल बयान दिया है, उसने बोला कि ये पागल आदमी है, इसको पता नहीं है कि ये तो फौज जो ईरान की तरफ भेज रही है, तुम्हारी फौज बच के नहीं आएगी वापस। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका का कह रहे हैं। तो ये जो ट्रम्प के जो शोषे हैं, ये पूरा यूरोप, पूरी दुनिया इसके खिलाफ, चाइनीज ने वार्निंग दी हुई है, रशिया ने वार्निंग दी हुई है कि खबरदार इसराइल या तुम ईरान के ऊपर कहीं गलती से एटम बम न गिराना, वरना फिर कोई बचेगा नहीं। ये सब चीजें हो रही है और ईरान नेचुरली, ईरान को पूरी सपोर्ट है रशिया की। ये खबर है कि रशिया ने इंतजार एटमी मिसाइल दिए उसको, जो लेटेस्ट मिसाइल है, और उसने 1-2 मिसाइल सिर्फ इस्तेमाल किए थे वहां पे यूक्रेन में, और उनकी बड़ी तबाही हुई थी। उसको अंग्रेजी में तो सैटम कहते हैं, शैतान, लेकिन उसका नाम पता है सम्राट या सम्राट या इस तरह को नाम है। तो ये इसने ईरान को दे दी है, ये अमेरिका की अपनी खबर है। इसी तरह चाइनीज अंदर ये जो कोई टेक्नोलॉजी है, जो बड़े बड़े जहाज इनके गिरते जा रहे हैं, ये आप हैरान होंगे कि ये कोई ख्वाब में नहीं देख सकता था, और वो उन्होंने गिरा दिए हैं, उनके पायलट पकड़ लिए हैं। तो ये सारी चीजें तो ट्रम्प के खिलाफ जा रही है, अमेरिका के खिलाफ जा रही है, उसके जनरल उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं।
تو کیسے ہو سکتا ہے مبارک صاحب کی یہ اس کے 3,000 بندے جبکہ وہاں پہ لاکھوں فوج وہاں بیٹھی ہے ان کے انتظار کر رہی ہے. اچھا، فرانس کے جو شپ ہیں ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اور بھی کئی ممالک کے شپ جو ہے وہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ بڑی عقل مندی کی ہے کہ وہاں پہ 3,000 کے قریب کنٹینر پھنسے ہوئے تھے، لیکن اب ایران نے کہا جی یہ جا سکتے ہیں، لیکن ان کی پیمنٹ شاید چائنیز کرنسی میں کی جا رہی ہے اور امریکن ڈالر کا جو لوگوں کے اوپر دماغوں میں بوجھ سوار تھا وہ آہستہ آہستہ اتنی جلدی تو نہیں ختم ہوگا. پر اب سر ایک بڑا اہم سوال، 35 ممالک کی کانفرنس ہوئی ہے جس میں یورپین یونین کے سارے ممالک تھے اور ممالک تھے، امریکہ کو دعوت نہیں دی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ چونکہ یورپ کے خلاف ہے، پہلے دن اسے جو امریکن صدر نے یورپین یونین کے خلاف جو ٹیکسز جو ٹیرس لگائے تھے مبارک صاحب ان کی کمر توڑ دی تھی. امریکہ کے اندر یورپ کا کوئی سامان نہیں جا رہا، بک نہیں رہا، نہ گاڑیاں جا رہی ہیں، نہ ان کا کوئی فروٹ ویجیٹیبل جا رہا ہے، نہ کھانے کے سامان جا رہا ہے، نہ شرابیں جا رہی ہیں. جو یورپ بیچتا تھا وہاں پہ پیسے کماتا تھا. تو لازمی بات ہے ان کو تکلیف تو بہت ہوئی ہے، ان کو بہت اندر سے تکلیف ہے. تو یہ جو ٹرمپ ان کے خلاف کرتا رہا ہے اور ان کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے اور یہ سب کچھ، تو یہ یورپین یونین کیسے اس کو واپس بلائے گی؟ اور دو بڑے چمچے، مسلمانوں کے بڑے چمچے، پاکستان ایٹمی بم میزائل فلاں فلاں فلاں، اس کو کسی نے لفٹ نہیں دی. انہوں نے خود بولا کہ ہم دو بندے ترکی ہے اور پاکستان یہ منافق ہے، یہ وہاں پہ وزیر میں تو بولے نہیں ہے. ابھی فوراً آگے معاہدے کرانے کے لیے یہ وزیر اعظم برطانیہ نے بولا ہے کہ جب برطانیہ کا وزیر اعظم، میں کہتا ہوں ہی گریٹ مین مبارک صاحب، یہ یاد رکھیں برطانیہ میں یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے بولا کہ ہم انٹرنیشنل قانون کی عزت کریں گے، ہم کسی بندے کی عزت نہیں کریں گے، نہ زبردستی دبا کے ہمارے اوپر پیسے ڈال کے عزت کروایا جائے گا. کوئی وجہ نہیں بولا. برطانیہ کے وزیر اعظم بولا کہ اگر یہ میرے ملک میں آ گیا تو میں اس کو ریسٹ کروں گا، کیونکہ انٹرنیشنل جو عدالت ہے اس نے اس کو بولا ہے کہ اس کو ریسٹ کرو، ہم اریسٹ کریں گے برطانیہ میں. تو یہ مبارک صاحب یہ جو آپ کے چمچے ہیں جو آج سارے عرب ان سے پیسہ واپس لے رہے ہیں، سعودیہ اور یہ سب لوگوں بولا پیسہ نکالو، یو اے نے بولا پیسے نہیں دو گے، تمہاری ساری جائیداد جو یو اے میں بنائی ہے تم لوگوں نے اپنا پاکستان کا پیسہ چوری کر کے، یہ ان کے الفاظ ہیں آج کے، ہم ان کو سب اریسٹ کر لیں گے. اریسٹ کا مطلب ہے ہم ان کو ضبط کر لیں گے، تو تمہارا پیسہ جو ہے اور لوگوں کو نکال دیں گے، پاکستان کے سارے بندوں کو پورے مڈل ایسٹ سے نکال کے پار کریں گے. کیونکہ یہ آرام خور جو لانتی ہے، یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف جو جیلی بنا ہوا ہے، یہ ساری اس کی سازش تھی کہ ہم عربوں کو بیوقوف بناتے ہیں. سعودیہ کو اوپر سے اٹھائے کوئی بھی نہیں کرے گا، وہاں جا کے بولیں گے ڈیفینس کرو، ہمارے ساتھ معاہدہ کرو، معاہدہ کرو، وہ پیسے دے گا، ہم پیسے کھائیں گے، اٹیک تو کوئی کرے دے گا. ابھی جو سعودیہ کا اشر ہوا ہے وہ سعودیہ والوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو کسی نے مدد نہیں کی ہماری. پاکستان والے ڈیفینس معاہدہ کر کے چلے گئے، فوج ادھر امریکہ بیٹھی تھی وہ بھی نہیں کر سکی، تو انہوں نے ان کو جوتے مارے کہ پیسے نکالو. 6 ارب روپے انہوں نے مانگا مبارک صاحب، 6 ارب ڈالر انہوں نے بولا واپس کرو. اور چائنا بھی شاید چائنا کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اپنے پیسے مانگ رہا ہے یا مانگنے والا ہے. اور اچھا سر، اس سے جی فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے اور کہا کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی، اس طرح جس طرح امریکہ ناراض ہے کہ نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی. لیکن ایک خبر اس وقت چل رہی ہے کہ ایسے ہتھیار ایران کو دیے ہیں روس نے جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں ایٹمی ہتھیار ہے 1000 کے قریب. اس کے متعلق ذرا بتائیے سر. ہاں جی، یہ 1000 میزائل انہوں نے دیے جو صرف رشیا کے پاس ہے، اور رشیا صرف رشین فوج استعمال کر سکتی ہے. کسی کو انہوں نے آج تک بھیجے نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی کی مدد کی ہے، لیکن تہران کو دیے. کیونکہ دیکھیں مقصد یہ تہران جو ہے یہ ایران انٹرسٹ ہے بہت بڑی رشیا کی اور چائنا کی. اگر امریکہ یہاں کامیاب ہو جاتا ہے تو سارا تیل آپ کو یاد، آپ نے ایک نیوز بلٹن دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ دیکھا ہوگا جس میں جب ٹرمپ صدر نہیں بنا تھا، یہ جوان تھا بالکل، تو اس کا کوئی انٹرویو لے رہا تھا، تو اس نے اگر تو صدر بن جائے، ایسے اس نے سوال کیا تو کیا کرے گا؟ اس نے بولا سب سے پہلے تو میں اربوں کا تیل کے اوپر قبضہ کروں گا. یہ آپ کو نظر لگائے، یہ آج سے بہت سال پہلے جب یہ پریزیڈنٹ نہیں تھا یہ اس نے بیان دیا تھا کہ میں سارا تیل قبضہ کروں گا اور ہم کھائیں پیئیں گے، عیش کریں گے. تو یہ ابھی جو بن گیا ہے، تو اس کے دیکھیں کیوں وینزویلا پہ قبضہ کیا تیل کے لیے، کیوں کیوبا پہ جا رہا ہے تیل، کیوں اربوں میں آ رہا ہے تیل. تو یہ ساری جو اس کی سوچ تھی اس کے اوپر دیکھیں یورپ نے نہ کی ہے. یورپ کہتے ہیں ہم تمہاری مدد نہیں کرنے والے. فرانس کے صدر جو ہے اس کو کیوں
یعنی آپ کہیں کہ فرانس کے صدر جو ہے اس کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے صاف انکار کیا ہے کہ میں اپنی فوجیں میں نہیں بھیجوں گا، اور ایران نے ان کے جہاز اس لیے چھوڑ دیے ہیں کہ یہ بریٹن اور فرانس بلکہ یورپین یونین کے بہت سارے ملک جو کہ امریکہ کے خلاف ہو گئے اور تہران کی سپورٹ کر رہے ہیں ڈپلومیٹکلی، تو وہ اس کو کہتے ہیں تمہارے جہاز ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس کو ٹرمپ کو نہ بنانا اور پاکستان کے چمچوں کو نہ بنانا اور ترکی کے چمچہ جو بولے نہیں، پورے غزہ میں دنیا مر گئی وہ بولے نہیں تو بولا نہیں، تو ان کو انہوں نے لفٹ بھی دی تھی۔ تو یہ ٹرمپ کی بہت بڑی ناکامی ہے، بلکہ ٹرمپ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو آرمی کے لیڈر ہیں، یہ سر ریٹائر ہو گئے ہیں جن کو زبردستی نکالا ہے، انہوں نے بولا کہ اس کو بہت جلدی شاید امریکی لوگ نکال دیں گے۔ چلے، بہت شکریہ سلام کا جی مہربانی۔ عبد القیوم صاحب تھے۔ اچھا جی، یہ ہے کہ یورپ نے بڑے اچھے فیصلے کیے جنگ میں نہ حصہ لے کے، اور میرا خیال ہے اسپین کا نام بھی لینا بہت ضروری ہے، اٹلی ہے، انگلینڈ کے وزیر اعظم زبردست قسم کا بیان، جرمنی بھی پیچھے نہیں رہا، جرمنی نے بھی کہا۔ جو حملہ کیا گیا تھا اسکول بچوں کے اوپر، وہ ایران کا کہنا ہے کہ جدید سسٹم امریکہ کے پاس، اس کو پتا ہے اسکول کہاں پہ، اس کو یہ پتا ہے کہ کہاں پہ ان کے بجلی کے کارخانے ہیں، کہاں پیٹرول کے کارخانے، اور کہاں سے یہ سب کچھ ملتا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر ان بچوں پہ حملہ کیا، اور یہ جنگی جرائم میں آتا ہے، اور اس کے خلاف جو اقوام متحدہ ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کروانا چاہیے، گرفتار ہونا یا نہیں ہونا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے، ابھی تک ایران کا یہ کہنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، آج اور بھی بڑے اچھے اچھے پروگرام آ رہے ہیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کسی بھی ملک میں جائیں، چاہے عرب ممالک ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے قوانین کو کم از کم آپ کو چاہیے کہ سمجھنا چاہیے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ان قوانین کو نہیں سمجھتے اور پھر جیل کی ہوا کھانی پڑتی۔ عرب ممالک میں بھی کئی لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سمجھا یہ پاکستان ہے، ہم جو مرضی بیانات دیتے رہے، کیونکہ پاکستان میں تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، نہ کوئی عدلیہ کا سسٹم ہے، نہ کوئی مذہبی لحاظ سے جو مرضی ڈالتے ہیں فیصلے دیتے رہے۔ ایک اٹلی میں گرفتاری ہوئی ہے، اس پہ آج بات کریں گے، اور یہ بھی میں بتا دوں یہ پچھلے دنوں عرب ممالک میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ویڈیو بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے۔ 70-75 کے قریب انگلینڈ کے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی سوشل میڈیا پہ، اور پولیس نے انہیں پکڑ لیا، 2 سال 3 سال جیل۔ بحرین میں پاکستانی پکڑے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، پھر آپ کی قطر میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، کویت میں گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ لیکن آج کا کیس ذرا مختلف ہے، وہ بھی ایک مولوی صاحب ہے، قاری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، یا اپنی مسجد جو اٹلی میں ہے بریشیا میں، وہاں پہ لوگوں کو دعوت دی، اور بڑی تعداد میں وہاں پہ جو بھی اخباری نمائندے تھے، ٹی وی چینل والے تھے، وہ گئے، اور انہوں نے اپنی طرف سے تو قاری صاحب نے کوئی ماحول بنایا کہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، مگر قاری صاحب کو خود اسلام کا پتہ نہیں تھا، یا ان کو اگر اسلام کا پتہ تھا تو اس ملک کے قوانین کا پتہ نہیں تھا۔ دنیا چینج ہو چکی ہے، یہاں پہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو بچے ہیں ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور بچوں کے لیے یہاں تک میں بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں ایک کیس سامنے آیا، وہ بعد میں بات ابھی جو صحیح ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں، کہ اس کے بچے کے نشان تھا وہ پڑا ہوا جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر، تو وہ انہوں نے پوچھا جی یہ چہرے پہ نشان کیسے، تو بچے نے صاف بتا دیا کہ اس طرح میری امی نے یا میرے والد نے میرے پہ تشدد کیا۔ تو وہ یہاں پہ یونگ سامٹ ہوتا ہے، ایک ادارہ ہے، اس فوری طور پر حرکت میں آیا اور پوچھ گچھ شروع ہو جاتی۔ یہ ان ممالک میں بڑے ہی جو لوگ رہتے ہیں، بڑی تعداد میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہاں کے قوانین کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں اسی بات سے بات نکل آتی، یہاں جرمنی میں ایک فیملی کو خط آ گیا یونگ سام کی طرف سے، تو انہوں بڑے پریشان رہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، کیا وجہ ہے۔
جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کی ہمسائے نے شکایت کی ہے کہ آپ کی بچیاں ایسے شور ڈال رہی تھی، رو رہی تھی، ان پہ کوئی تشدد ہو رہا تھا، تو بتایا کہ یہ تو خود کھیل رہے تھے بچے۔ تو یہ قوانین کا جو یہاں پہ سسٹم ہے، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں کریچی میں آ جاتے۔ اب یہ مولوی صاحب کی منجی ٹھوکی ہے، انہوں نے وہاں پریس کانفرنس میں بتایا، سوال کیا گیا پاکستان میں جس طرح آئے دن 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کی بچیوں کے ساتھ شادی کر دیتی ہے، نکاح کر دیتی ہے، وہاں پہ تو پتہ ہی ہے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور اب وہی چیزیں اگر آپ یہاں پہ یورپ میں آ کے کوشش کرے، فرض کرے کہ اپنانے کی، تو وہ چل نہیں سکتی۔ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہاں کوئی حرج نہیں ہے 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنے، اور یہ پریس پہ پھر خبر چلی، شاید جنوری کا واقعہ ہے، اور اس خبر نے اٹلی میں کھلبلی مچا دی۔ میڈیا نے، گورنمنٹ کے ادارے حرکت میں آ گئے کہ اس طرح کا بیان دینے کا مقصد کیا تھا، اور پھر انہیں اب اپنے ملک جانا پڑے گا اور وہاں جا کے یہ اس طرح کے بیانات دیں گے، کوئی ان کو وہاں نہیں پہنچے گا۔ لیکن اس سے جو اسلام کو نقصان پہنچا، جو موجودہ حالات میں آپ دیکھتے ہیں ہر چیز جو ہے ایسا ایسا چینج ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کئی سوالات آتے ہیں۔ اب ایک سوال اس میں اور بھی آ جاتا ہے کہ جی نہیں جی اسلام میں تو 1400 سال پہلے ایسے چلتا تھا، مگر آج دنیا چینج ہو چکی ہے، دنیا کے قوانین چینج ہو چکے ہیں، ہر چیز میں تبدیلی آ چکی ہے۔ پاکستان میں بھی ان چیزوں کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے اگر اسلام کی بات کر لے تو اس وقت آپ بتاتے تھے جی سود حرام ہے، سود پہ لینا دینا ہر چیز حرام ہے۔ اب یہاں پہ آپ یورپ میں دیکھ لیں، دنیا بھر میں دیکھ لیں، سب مسلمان سود کا کاروبار کرتے ہیں، گھر سود پہ خریدے جاتے ہیں۔ طریقے واردات ذرا ڈھونڈ لیا، کوئی کہتا ہے ایک گھر لے لو، کوئی کہتا ہے کوئی نہیں یہ بینک کا پیسہ ہے۔ ہر بندے نے اپنا اسلام جو ہے جس طرح بھی ہے اس نے اس طرح گھما دیا۔ یہ میں نے اس لیے مثال آپ کو دی کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو جاتی، مگر جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے اگر قوانین کا آپ احترام نہیں کرتے تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ اس سے پہلے بھی کئی یہاں سے علماء جو ہیں ان کو کہا گیا کہ اپنے ملک میں چلے جائیں۔ ایرانی علماء بھی یہاں ہیمبرگ سے، آپ سب کے علم میں بلیو موسک کے تھے شاید، ان کو بھی کہا گیا تھا کہ اتنی دیر تک ملک چھوڑ دے، اور سوشل میڈیا بڑی احتیاط سے استعمال کریں، کوئی ایسا بیان نہ دے جو ٹھیک ہے اپنے مذہب کے حساب سے آپ ٹھیک ہے، مگر ان ممالک میں آپ کو اجازت، وہ یہ کہتے ہیں جی اگر آپ اتنی مذہب کے ٹھیکے دار ہیں تو اپنے ایک کسی عرب ملک میں دکھائیں امن و یا انصاف یا عدل کوئی چیز دکھائیں ہمیں، تو پھر ہم آپ کے مذہب کے بارے میں بات بھی کریں۔ اور ہمارے 57 ممالک اسلامی، ہم کسی میں بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ سیدھی بات ہے، مجھے ایک بھی ملک بتا دیں جہاں کی عدالتیں عدل و انصاف پہ چل رہی ہوں، جہاں پہ حکمران، جہاں پہ رشوت نہ ہو، جہاں پہ چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، حکمران چور نہ ہو۔ ایک ملک بھی نہیں بتا سکتے آپ، یا کسی نے قبضہ کیا ہو، کسی نے بادشاہت قائم کیے، کوئی ساری عمر کے لیے چیف بن گیا ہے، کسی نے جتنے مرضی قتل کرتے رہو میرے سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، تو بل پاس کروائے گا۔ یہ چیزیں یورپ میں نہیں چلتی، یہ آپ کے وہاں پہ چلتی۔ تو جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ عمران خان کی بات پھر مجھے یاد آ گئی، نہ تو یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نہ یہ سیکھتے۔ سیکھنا چاہیے آپ کو کم از کم، جس ملک میں بھی آئیں اس کے قوانین کا احترام کریں، وہ اس کا وفاداری کا آپ کو کم از کم خیال رکھنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے عوام یہاں کی جو ہے وہ ان کی سوچ بدل جائے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہاں 18 سال کے بچے کی شادی ہوتی ہے، اور یہاں پہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس نے بھی شادی کرنی جا کے رجسٹرڈ آفس چلے جائے، وہاں پہ جا کے 2 گواہ لے جائیں، آپ کی شادی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو پیپری کاروائی دکھانی پڑتی ہے کہ پہلے آپ کی شادی تھی، طلاق تھی، کیا تھی۔ ہماری طرح نہیں، آج بھی 50 فارم اٹھائے ہوئے اور کبھی اس کے پاس جا، کبھی اس کے پاس جا، کبھی اس کے بعد۔ یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ترقی کی ہے، ان لوگوں نے سیکھا ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے 2 گواہ ہونے چاہیے، نکاح ہو جاتا ہے، مگر ہم نے یہاں کبھی اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔
یہ بڑی ایک اہم بات آپ کو بتا. تو جو قومیں ترقی کرتی پھر اگر ہم اتنے ہی جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، پھر اپنے ملکوں میں رہنا چاہیے تھا. وہاں پہ عرب ممالک میں جا کے سیاسی بنا لیتے، وہاں پہ جا کے تبلیغ کرتے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو دعوت دیتے. مگر کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے ہیں، جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، مذہبی آزادی نہیں ہے. کبھی کسی کو مذہب کی آڑ میں پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی کو، اور گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کر دی تو یہاں پہ تو آپ کو 2 سال 3 سال جیل. انہوں نے کہا نا کہ چلے جاؤ. یہ سعودی عرب میں ہوتا تو انہوں نے کہا سر لا دے. صحیح میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ پاکستان میں ہوتا تو بندہ غائب کر دی، جو نہیں پسند اس کو غائب کر. تو ان لوگوں کو پتا ہے کہ جس اسلام پہ آج لوگ چل رہے، یہ 1400 سال پہلے والا اسلام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، مجھے دکھا دے کسی مذہبی جماعت میں، کسی ادارے میں عدل و انصاف آپ نہیں ملے گا. آپ جرمن عدالت میں جائیں، آپ انگلینڈ کی عدالت میں جائیں، ٹھیک ہے ہائی لیول پہ ملکوں کے مسائل اور ہیں، مگر عام پبلک کے جس طرح یہ فیصلے کرتے ہیں آپ کو کسی جگہ بھی نہیں ملے. آپ کو وہاں بھی جو ہم پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، تعلقات جہاں ہوں گے فیصلے وہاں کے ہونے شروع ہو جائیں. یہ بڑی ایک اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. جج آپ دیکھ لیں، وکیل نہیں جج خرید لیتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یورپ میں آنے کے لیے یا دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں آنے کے لیے ترستے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں. اسلامی ملک چھوڑ کے ہم کہتے ہیں یہاں پہ آ جائیں. تو یہ مولوی صاحب جی بڑے لمبے عرصے سے اٹلی میں تھے، مگر انہوں نے اپنے حساب سے اپنی عقل سے جو کام کیا، اب ان کو یورپ میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ جب بھی کوئی ملک کسی کو واپس بھیجتا ہے تو 10 سال کی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ 10 سال تک آپ نے شکل گم کرنی ہے، ادھر نہیں آنا، اور آپ کی شکل ہم دیکھنا نہیں چاہتے. اور مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد بھی نہیں دیتے ویزے شیزے، اتنی سالنی سے یورپ کے پھر بھی نہیں ملتے. اس لیے جس ملک میں رہے وہاں سیکھے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز سیکھے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہاں کے قوانین کو سمجھیں. اب یہاں پہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو جرمانہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں غلط کام کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، اگر آپ کے تعلقات ہے تو جس نے پکڑا ہے اس کی نوکری چلی جاتی. یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہوتی. اس طرح یورپ میں ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، کہیں پہ بھی ہو، ان چیزوں کا بڑا خیال رکھے. آپ کو آئے دن ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پروگرام میں کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں. جن لوگوں کو سمجھ جائے وہ تو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ توجہ دلاتے ہیں ہر چیز کی، کیا یورپ میں حالات چل رہے ہیں، کس طرف آپ نے جانا ہے، کس طرف نہیں جانا. لیکن کئی ایسے ہیں جن کے سامنے بین پہ جاتے رہو، وہ کہتے کوئی پرابلم نہیں. تو جناب یہ ہمارا جو پہلا واقعہ نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ہمارے ساتھ ہے جناب جوید اقبال چیمہ صاحب مانچسٹر سے. سمجھانتے ہیں چیمہ صاحب کو. چیمہ صاحب، ایران ڈٹ گیا ہے. ایران کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا، 48 گھنٹے لگے یا جتنے مرضی گھنٹے لگے، تو ہم یہاں پہ جو حالات پیدا کریں گے ارد گرد کے علاقوں میں وہ ایک دوزخ کا ماحول ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن ہمارا صاحب ایران کے پاس اس وقت اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس کی ٹرمپ کی بدماشی میں آ جاتا ہے، الٹیمیٹ میں آ جاتا ہے کہ کھول دو، اگر وہ کھول دیتا ہے تو تب نقصان دہ ہے، اگر وہ آدھا کھولتا ہے تب بھی نقصان دہ ہے. اگر اس وقت ٹرمپ کی بات جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑی میں مانتا ہے تو نقصان ہے. اب ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹینڈ کر جائے اور دیکھے کہ جو پھر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوگا، دیکھا جائے گا. یہ اس کا اسٹانس ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا. اگر اس وقت وہ جھک گیا تو ختم ہو جائے گا، ایران زیرو ہو جائے گا، وہ نہیں چھوڑیں گے، کسی قیمت میں نہیں چھوڑیں گے. تو اس کا اسٹانس یہ جو ڈٹ جانا ہے یہی اس کے حق میں بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جی اچھا، مختصر کافی سوالات ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ سے سب کے جوابات دیے جائے. 2 خبریں اس وقت. ایران کہتا جی کہ ان کا پائلٹ ہمارے پاس ہے، ویڈیو بھی جاری کی جا رہی ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے پائلٹ جو ہے وہ اپنے پاس چھڑا لیا، لے گیا. بڑا اس کے ساتھ جی بتایا جا رہا ہے کہ کافی جھڑپ ہوئی ہے. کون سی خبر درست ہو سکتی ہے؟
लेकिन जहां तक पायलट का ले जाने का ताल्लुक है ना, वो तो खबर दुरुस्त है कि अमेरिका वहां से ले गया है, मगर उस खबर के पीछे जो हरकत है ना, अगर एक बंदे को लेने के लिए 4 जहाज मुतबा कर हो जाते हैं उसके, तो ये सौदा ईरान के लिए तो महंगा नहीं है। ये अगर इसी तरह एक बंदे को लेने के लिए 4-5 जहाज तबाह होते हैं अमेरिका के, तो अमेरिका तो तबाह हो जाएगा 2-4 बंदे लेने के लिए। तो इसलिए ये कोई ईरान के लिए घाटे का सौदा नहीं है कि वो बंदा उठा के ले गया है ले जाए, मगर 5 जहाज भी उसके तबाह कर दिया ईरान ने उसके, ये वो भी मान नहीं रहा, मान जाएगा, वो भी मान जाएगा, फोटो उसकी उसने रिलीज कर दी है। तो ये कोई सौदा ईरान के लिए घाटे का नहीं है, नफे का है। बंदा ले जाओ कोई मसला नहीं। इनका बोलो कि इन जहाजों का क्या करना है जो हमने जला रही है या खाक कर रही है, तो ये नुकसान है अमेरिका का बहुत बड़ा। जी, अमेरिका हमला करेगा अगले चंद घंटे में, जिस तरह उसने बताया कि मैं जो भी आपको भी बताया कि ऐसी ऐसी जगह के नाम लिए जा रहे हैं कि हम उन्हें तबाह कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे, इनको पत्थरों के दौर में ले जाएंगे, इनको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बढ़के चढ़के चल रही है। अगले चंद घंटे में आप देखते हैं कि ईरान के ऊपर कोई ऐसा हमला होने वाला है। देखिए मुबारक साहब वो पागल आदमी है, पागल आदमी से कुछ भी तो की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमला वो करता है या कोई दरमियान का वो रास्ता निकलता है और बात है। अगर वो हमला करता है तो ईरान के लिए इसके अलावा कोई चांस नहीं है, तो उसके लिए वो डटा है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। मगर इस वक्त ईरान अपने तौर पे अगर पछता हो जाए तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी रहमत का बायस होगा, इसलिए उसका डटे रहना ही बेहतर है। और वो जो हमला उसने करना है वो उसकी बेवकूफी होगी अमेरिका की, क्योंकि इस वक्त उसे सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अगर वो सोचता नहीं है तो फिर ठीक है, फिर बर्बादी है, ईरान नहीं छोड़ेगा साथ वाले मुल्कों को। जी, साथ वाले मुल्कों को नहीं छोड़ेगा ईरान, क्या देखते हैं? साथ वाले मुल्कों के लिए तो मुसीबत बन गई, बंदे भी उनके मर रहे हैं, पैसे भी उनके लग रहे हैं, ट्रम्प भी कहता कि सारे खर्चे आप देंगे, तबाही भी उनकी हर तरफ से है। तो साथ वाले मुल्कों का क्या मुस्तकबिल है आपके ख्याल में? देखिए इसमें एक दीनी बात है कि यूएई या अरबों के ऊपर जो ये काम ईरान कर रहा है, ये अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से हो रहा है। वो किसी से भी कोई काम ले सकता है किसी की बर्बादी के लिए। तो ये यूएई जो जहाँ इतना आगे निकल गए थे, मुसलमान को पीछे छोड़ गए थे, इंसानियत को पीछे छोड़ गए थे, इनके लिए यही एक अल्लाह ने ऑप्शन रखा है कि इनको किसी ना किसी तरीके से जलील रसवा करना है। तो वो जलील रसवा हो गए हैं ईरान के हाथों, अल्लाह जल्ले शानहू किसी के हाथों भी जलील कर सकते थे, तो ये उनके ऊपर अजाब है। जी नहीं, तो उनको तो जलील और रसवा कर दिया, वो हमारे पे ऐसे भी मांग रही है खजाने से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब ने। देखिए वो बात बढ़ेगी ना, जब बात बढ़ेगी तो फिर ही काम बढ़ेगा ना। ईरान को कोई मौका नहीं दिया जा रहा, उसके जंगबंदी नहीं की जा रही, उसका जितना नुकसान हो रहा है वो पूरा नहीं किया जा रहा है, अपने हरबज का कोई फैसला नहीं किया जा रहा, जो चाहता है उसका वो हो नहीं रहा। तो जब मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, मुज़ाकरात कामयाब हो ही नहीं सकते जब उसकी शर्त ना मानी जाए, तो फिर जो होगा वो लाज़मी बात है कि दूसरे मुल्क इसमें इन्वॉल्व होंगे और भी कुछ मुल्कों का बेड़ा होगा जिसमें पाकिस्तान भी है। नहीं तो वो पैसे पहले तो नहीं कभी मांगे, कोई ऐसी बात भी हुई हो सकती है कि कोई डिमांड की हो सऊदी अरब ने, कोई हमला किया जाए ईरान के ऊपर और पाकिस्तान ने ना मानी हो, तो कहा होगा कि पैसे दे दो फिर वापस। देखें अभी सऊदिया की तरफ से तो कंफर्मेशन नहीं है कोई भी, अलबत्ता यूएई के पैसे ये वापस करने जा रहे हैं, ये कहते हैं हम उसके मुंह में मार देंगे। तो यूएई तो आपको पता है कि पहले दिन से ही इस बात के हक में है कि पाकिस्तान जो ये करे वो करे, तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो बहरहाल तो अभी सऊदिया की तरफ से तो ये कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, वो भी आने वाली है चीमा साहब, वो भी आने वाली है। वो भी सऊदिया को भी इत्मीनान खत्म हो गया है, चाइना को भी इत्मीनान खत्म हो गया है, ईरान को भी इत्मीनान खत्म हो गया है। ये पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी और पाकिस्तान के जो रिसीवर हैं, जो दगाबाज हैं, जो धोखेबाज हैं, ये हुक्मरानों की दगाबाजी की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये वो थे जो बड़ी खारजा पॉलिसी चलाने वाले थे, इनको ना किसी से टका मिला है और ना इनकी खारजा पॉलिसी सही है, और ये सिर्फ एक शख्स चला रहा है, बाकी सारे उसके टूट हैं, बूट पालिश करने वाले, और उसका नाम है आसिम अली, और वो फेल हो गया है पूरी तरह, हर शोबे में फेल हो गया। अच्छा,
کہیں امریکہ سے ہمیں اب دوبارہ پیسوں کی ضرورت پڑے IMF سے، اور یہ نہ ہو کہ امریکہ کہ جی آپ پیسے تو آپ کو چاہیے ورنہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ نہ ہو جائے کہیں پہ، تو امریکہ پھر کہ جی مجھے تو راستہ دو یہاں سے فوج گزارنے کے لیے۔ دیکھیں آخری اسٹیج امریکہ کی ہے کہ امریکہ کب جو ہے نا وہ پاکستان کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اگر تو امریکہ نے کوئی ڈیمانڈ رکھی پاکستان کے آگے اور پاکستان نہ کر سکا تو وہ پاکستان کو ایکسپوز کر دے گا۔ وہ لٹر پریڈ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، وہ کسی کی بےزتی کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، وہ ان کو بچائی کرے گا اور یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اب ان کا صرف ایک سہارا اللہ کے بعد وہ ٹرمپ کو مانتے ہیں، اللہ کو رہ گیا ہے۔ جس نے اس نے ان کی بےزتی کر دی، یہ بالکل زیرو سمجھے آپ کا پورے ملک کا نظام جو ہے نا وہ بھی تبدیل ہو جائے گا، اور یہ بھی سارا نظام جو لاقانونیت ہے یہ سارا ڈاؤن ہو جائے گا، گر جائے گی دیوار ساری۔ ایک لفظ آپ نے ابھی بتایا کہ اللہ کے بعد یہ ٹرمپ کو مانتے ہیں، میرا خیال یہ ٹرمپ کو پہلے نہیں مانتے، بعد میں اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں وہی نا، میں اللہ کے بعد میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ سے پہلے ٹرمپ کو خدا مانتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، آپ نے تصحیح کر لی۔ تو یہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو اللہ ان کے لیے تو امریکہ سب کچھ ہے۔ تو بس جیسے وہاں سے بےزتی ہو گئی، یہ کسی نہ دنیا نہ آخرت اور نہ دین، یہ کسی جو طرف جانے کے قابل نہیں دیں گے، اور پاکستان میں جو ہے نا اس کے نظام کی تبدیلی کا یہ ایک بہترین سنہری موقع ہوگا۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ کون سا پتہ ہے کہ رات کو تیل بڑھایا جائے 100 کچھ روپے 40-50 پتہ نہیں کتنے، پھر وزیر اعظم کہ نہیں اس کو تھوڑا ڈاؤن کر دو، 80-85 کم کر دو، کیسی گیم کھیلی جاتی ہے ویسے؟ یہ وہی وہ انڈیا میں ایک فلم تھی نا، اس میں بھی وہی کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہوٹل والے آتے ہیں 2 گنا ریٹ بڑھا دو، ہمیں جو ہے نا وہ کسارا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے 2 گنا نہیں 3 گنا بڑھا دو۔ تو اس کا پیے کہتا ہے کہ یہ جناب آپ نے 3 گنا نہیں کرنا تھا، یہ کم کرنا تھا۔ تو کہتا ہے ہونے دو، عوام اٹھے گی تو ہم پھر کم کریں گے، عوام بھی خوش اور یہ بھی خوش۔ تو یہ اس طرح ہے کہ ڈرامے بازی ہے، یہ قوم کو بھی چونا لگاتے ہیں، یہ ملکوں کو بھی چونا لگاتے ہیں، یہ ہر حکومت کو بھی چونا لگاتے ہیں، چائنا کو، امریکہ کو، سعودیہ کو، ایران کو، ہر ملک کو بھی چونا لگاتے ہیں۔ اور یہ ایک دن ایسے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں، اور جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے، اور ان کا انشاءاللہ وہ بدتر حشر ہونے والا ہے۔ اچھا یہ بات ایک بہت اہم چیمہ صاحب نے کہی جس کی گہرائی تھوڑی سی بتا دو، جو حکمران اپنی قوم کے سکے نہیں ہے وہ کسی کے سکے کیسے ہو سکتے، کیوں چیمہ صاحب؟ بالکل 100%۔ جی اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، عرب ممالک کے طرف سب کی نگاہیں ہیں، عرب ممالک سے ایرانیوں کو ویزے نہیں دیے جائیں گے جتنے بھی متحدہ عرب امارات ہیں، اور ان کو وہاں سے نکال بھی دیا جائے گا، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں ابھی جو مرضی گفتگو ہو جائے، اس کا ڈرافٹ سین جب ہوگا تو اس کے بعد کا جو علامہ مولانا پھر وہ ملک بنائیں گے۔ ابھی تو جذباتیت میں جو مرضی لوگ فیصلے کر لیں، وہ فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا کہ ایران نے تباہ ہونا ہے یا امریکہ نے تباہ ہونا ہے یا کہ ان ملکوں نے تباہ ہونا ہے۔ ابھی تو جنگ چل رہی ہے، جب یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچے گی تو پھر یہ ملک جو فیصلہ کریں گے اس طرح کا فیصلہ پھر ایران بھی کر لے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں، بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹی سے جو پھر دنیا میں ہوگا وہ بھی کر لے گا۔ ابھی تو فضول ہے، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں نا بالکل فضول بکواس کر رہا ہے کہ اس کا کوئی ابھی اتھینٹک موقع نہیں آیا۔ موقع تو تب آئے گا جب جنگ بند ہوگی، تو پھر اس کے بعد یہ جو مرضی کرے بعد میں دیکھا جائے گا۔ آخر پہ بتائیے کہ یورپی ممالک نے اچھا فیصلہ کیا کہ وہ کسی طرح بھی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے؟ میں سب سے پہلے تو اسپین کے وزیر اعظم کو، جس نے یہ شروعات کی تھی، جو سب سے پہلے جس نے یہ جھنڈا لہرایا تھا امن کا، میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر سوئٹزرلینڈ وغیرہ اور اٹلی وغیرہ مل گئے، سارے مل گئے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا اقدام ہے، UK کا بھی، سارے ملکوں کا، یورپ کا بہت اچھا اقدام ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب کچھ ہو پانی میں کوئی آدمی کوئی روڑا پھینکے، پتھر پھینکے تو ہلچل تو تب ہوتی ہے نا۔ تو پانی میں جو پتھر پھینکا تھا وہ پہلا وہ پھینکا تھا اسپین کے وزیر اعظم نے۔ اب ہلچل ہو گیا ہے، یہ امریکہ کا زوال سمجھے کہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ کا اعتماد ختم ہو گیا ہے اب یورپ کے اوپر، اور یورپ والوں کا اعتماد امریکہ کے اوپر ختم ہو گیا ہے، اور یہی زوال کا سبب تھا۔ یہ
बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ओके। अच्छा जी, इंग्लैंड के वजीर आजम भी बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, बड़ा उन्होंने भी अच्छा फैसला किया। देखिए स्पेन ने शुरू तो किया था, मगर आज तक ये तो आप सुनते रहे कि इंग्लैंड अमेरिका एक ही है, इंग्लैंड अमेरिका एक ही है। मगर एक ऐसी खबर हमारे पास पहुंच चुकी है जिससे कोशिश करेंगे सुबह प्रोग्राम करें। इंग्लैंड एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला है और बड़ी तेजी के साथ हालात सब तब्दील होने वाले हैं। आपको भी हैरान कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।